रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिहि वसहबिका या हबीबल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबाए कराम, हम मीज़ानुस सर्फ़ पढ़ रहे थे और उसमें हमने सलासी मज़ीद फ़ी के अबवाब पढ़ रहे थे और हमने 11 बाब पढ़ लिए थे। आज हमारा 12वां और आखिरी जो है सलासी मज़ीद फ़ी का बाब है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं और उस बाब का नाम है इफ़्इवालुन। इफ़्इवालुन ये मस्दर है, यही बाब है। जिस तरह कि हमने पीछे हर बाब में इनके बारे में तफासील पढ़ी। अब एक बात हमारे पास एक लफ्ज़ है जीम लाम ज़ाल, तो इससे हम जो है सलासी मुजरद के ये 3 लफ्ज़ हैं, इससे हम बाब इफ़ाल बनाएंगे। मस्दर का वज़न आपके सामने मौजूद है। आप शुरू में हमज़ा ज़ैदा करेंगे और फिर फ़ा कलमे की जगह जो है जीम जो फ़ा है वो रखेंगे और फिर आइन कलमा रखेंगे, वो है लाम ज़ेर ली है। तो और इसके बाद जो है इस बाब में वाव मुशद्दद जो होती है वो ज़्यादा होती है, यानी वाव और वाव के ऊपर शद, ये अपने पास से हम आइन कलमे के बाद मस्दर में ज़ैद करते हैं। इजलिवा यानी जैसे वाव है वैसे ही हम वापस ले आएंगे। फिर अलिफ आपको पता है मस्दर में हम बढ़ाते हैं, सब मस्दरों में हम बढ़ाते हैं। फिर लाम कलमा लगाएंगे और लाम कलमा है ज़ाल और उसके ऊपर तनवीन। इजलिवाज़ुन, इजलिवाज़ुन। एक चीज़ अपने ज़हन में रखा करें, हर बाब के अंदर जो मैं गलती अक्सर तलबा की नोट कर रहा हूँ वो ये है कि वो एराब और जो चीज़ें मैं ज़ैद करता हूँ इसके ऊपर तवज्जो नहीं देते। तो इसलिए मैं आपको बार बार जो कहता हूँ हर लफ्ज़ को, बाब के एक एक लफ्ज़ को जल्दी में नहीं, आराम से तसल्ली से समझ के आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि आगे तमाम चीज़ों की बुनियाद जो है वो इन्हीं चीज़ों पर है। अगर इनमें आप गलती करेंगे तो आगे आपकी गलती नहीं गलतियाँ होंगी। तो इस वजह से जो चीज़ आप एक मौके पर पढ़ रहे हैं, वक़्त पे पढ़ रहे हैं, उस पे आप जब तवज्जो देंगे तो आपकी इंशाअल्लाह गलती नहीं आएगी। तो खसूसी तौर पे जो मैं एराब देता हूँ उस पे खसूसी तौर पे तवज्जो दिया करें। अब हम इस बाब की माजी बनाते हैं। आपको पता है मज़ीद फ़ी मुजरद इन सब का दारो मदार उस बाब के माजी मालूम के पहले सीगे पर होता है। तो आप जितने भी बाब देख आए तो हमने उनमें असली हरूफ के अंदर कुछ ज़्यादा किए थे। हमने 12 बाबों में तफसील से पढ़ा कि कौन से हरूफ ज़्यादा होते हैं और कहाँ कहाँ ज़्यादा किए जाते हैं। अब ये आखिरी बाब चल रहा है, इसमें आपने जो फ़ा कलमा है यानी जीम, इससे पहले हमज़ा ज़ैद करना है, यानी हमज़ा ज़ेर ई ये ज़्यादा करना है और फिर इसके बाद जो है आपने फ़ा कलमा रख देना है और उसको जज़म इज और फिर आपने जो है उसका आइन कलमा रखना है, वो है इज और उसको ज़बर देनी है। मस्दर में ज़ेर है और यहाँ माजी में ज़बर है इजला, और फिर वाव जो है मुशद्दद जो ज़्यादा होती है, यानी फ़ा कलमे से पहले हमज़ा ज़्यादा करना है और आइन कलमे के बाद जो है वाव मुशद्दद ज़्यादा करनी है इस बाब में। तो ये हो जाएगा इजलवा और ज़ाल ज़बर ज़ा, इजलवाज़ा, इजलवाज़ा। माजी के आखिर के अंदर हमेशा ज़बर आती है, ये बात मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। इजलवाज़ा हो गया, ये होगी इसकी माजी मालूम पहला सीगा। इसके बाद मुज़ारे है यज, या के ऊपर ज़बर है यज, आइन के ऊपर ज़बर है लव वे ज़ो, यानी यज लव वे ज़ो। ठीक है, ये यफ अव्वेलो ये वज़न बनेगा इफ़ अव्वाला यफ अव्वेलो। आपको पता है जो ज़्यादा होता है वज़न में वैसे ही आ जाता है, तो वो ज़्यादा है तो वज़न में मैं वो पढ़ रहा हूँ अजलवेज़ो। फिर यही मस्दर जो है इस जगह, और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ जो मस्दर गर्दान में आता है तो उसको हम ज़बर दे के पढ़ते हैं इजलिवाज़ा, यानी इसके आगे। और ये भी ध्यान में रखें जो ज़बरें होती हैं ना, इनकी हम निशानी के तौर पे अलिफ बढ़ा देते हैं आगे, ये अलिफ निशाबों में इफ़ आकरामन, तो उसको हमने इस तरह लिखा था एक
رامن، اس طرح، یعنی اس طرح نہیں لکھنا، اس کو اس طرح لکھنا ہے کہ میم کے آگے اس طرح جو بھی باب ہے ان سب کے اندر تقبلاً، ان سب کے اندر ہم نے یہ تو اجلب وازن تو زبریں دینی ہے اور آگے الف بھی یہ لگا دیں. اب اجلب وازن فاہو وا، باقی آپ کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے باقی چیزیں پچھلے باب آپ نے اسے سمجھے ہیں تو یہ نہیں ہے. مصدر مضارع کے شروع میں میم لگا دیں گے، بن جائے گا مجلوزن. اب ہم مجہول کی طرف آ جاتے ہیں. اب آپ نے پہلے ماضی کے جو پہلا حمزہ ہے اس کو بھی پیش دینی ہے اور جو عین کا کو بھی پیش دینی ہے، یعنی دو کو پیش دینی ہے، حمزے کو اور ماضی کو بھی. اور پھر آپ کو پتہ ہے جو ماضی مجہول بنانے کا طریقہ ہوتا ہے آخری سے پر زیر آ جاتی ہے، آپ نے دے دینی ہے زیر اجلوی. یہ تھوڑا ایک کو توجہ سے دیکھا کریں، ہر اعراب کے اندر سارا مسئلہ اعراب پہ ہے. اجلویزا، یوج آگے مجہول بنانا ہے، یوج لوازو. آپ کو پتہ ہے مضارع مجہول شروع میں پیش اور آخری سے پہلے زبر، یوج لوازو. آگے پھر مصدر اجلب وازن فذاکا، اس کا آپ کو پتہ ہے اس میں مفعول کیسے بنتا ہے، اس میں فاعل کی صیغہ بنتا ہے، اسی کے زیر کو زبر میں بدل دو، مجلذن. لوذن تھا تو اس میں فاعل اور لوذن ہوا تو اس میں مفعول بن گیا. تو یہاں تک دان مکمل ہو گئی ہے. اب لم کو اس چیز پہ خصوصی توجہ دیا کریں کہ ترتیب جو میں نے آپ کو صرف صغیر کی بتائی تھی اس کو ذہن میں رکھیں. تو آپ نے پہلے لم یجلوز، لم یجلوز، اور لم ہمیشہ جزم دیتا ہے اور جزم کے طریقہ میں نے تفصیل سے بتایا تھا. جن پہ پیشیں آتی ہیں ان پہ جزم، جن کے نون ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں، نہیں گرتے، بتایا تھا میں نے. لم یجلوز لوز. آگے جو اس لم کے بعد والی گردان ہوتی ہے وہ نفی کی ہوتی ہے، نہیں کی نہیں ہوتی، نہیں امر کے بعد آتی ہے. تو یہ جو نفی والی گردان ہے نا اس میں کوئی اعرابی طور پہ نہیں آتی، جیسے ہوتا ہے ویسے ترجمہ تبدیل ہوتا ہے. لویزو تھا تو لا یجلوزو، کوئی تبدیلی نہیں، لا یجلوزو آ لگا ہے. اور اس کے بعد ہے لن. لن آپ کو پتہ ہے زبر دیتا ہے، لین. اب اس کو پڑھیں گے لین یجلزا، یعنی لکھیں گے لن، پڑھیں گے لین، لین یجلوزا. اور لن آخر کو زبر دیتا ہے، جہاں پیش ہوتی ہیں زبر، جہاں نون ہوتے ہیں گر جاتے ہیں، دو نون نہیں گرتے. یہ اس کا فرق ہے، لین یجلوزا، لین یجلوزا. آخر کو زبر دے، باقی جو وہ ہے ویسے ہی رہے گا، صرف لن جو ہے آخری حرف میں تبدیلی کرتا ہے. تو یہ ہو گیا لم لین. اس کے بعد جو ہے آگے جو آپ نے دیکھنا ہے وہ ہے ہمارا کہ اپنا امر آپ بنانے کا آسان طریقہ ہے کہ وہ مضارع سے ہی بنتا ہے. اب تجلوزو ہمارے پاس ایک لفظ ہے تجلوزو، یعنی مضارع جو صیغہ ہے. آپ پڑھیں گے گردان مضارع کی، یجلوزو، یجلوزان، وزونا، تجلوزو، تجلوزان، یجلوزنا. یہاں تک غیب کے 6 صیغے پورے ہو گئے. آگے حاضر مذکر حاضر کا ہے تجلوزو، تجلوزان، تجلوزونا، تجلونا، تجلوزان، تجلوزنا، اجلوزو. سمجھ آئی؟ تو اب دیکھیں یہاں مضارع حاضر کا جو صیغہ ہے وہ ہے تجلوز. امر حاضر بنتا بھی حاضر سے ہے، اگر آپ کو پچھلا سبق ذہن میں ہو تو. اب تجلوزو ہے ہمارے تجزو، تو ہم نے کیا کیا، ہم نے آپ کو پتہ ہے بنانا کہ ہم نے تا کو ختم کر دینا ہے، پھر دیکھنا ہے کہ پیر ساکن ہے تو ہم حمزہ لے آئیں، آخری سے پہلے زیر ہے تو زیر دے دیں گے اس کو، اور آخر کو جزم دے. اجلوز، اجلوز، تجلوز، اجلوز. یہ ہمارا اسی کا مجہول، اسی حاضر کا مجہول آپ کو پتہ ہے لام زیر لی لگ جاتا ہے. لے تجلوز، لے یوز، لے یجلوز، غیب امر کے صیغے. اور نہیں آگے اسی طرح بنے گا لا تجز، لا تجلوز، یجلوز، لا یجلوز. یہاں پہ آ کے ہماری گردان یہ مکمل ہو گئی ہے. اور ایک بار پھر آپ کو عرض کروں کہ ان چیزوں کی صرف قبیر ضرور بنایا کریں. جس طرح میں نے ابھی ایک مضارع کی پڑھی آپ کے سامنے، آپ ایک بار ضرور صرف قبیر بنایا کریں، ایک باب کو لایا کریں اور اس کو کوئی نیا لفظ ضرور چڑھایا کریں. جو یہ نہ سمجھیں کہ بس پڑھ لیا تو سو پڑھ لیا، یہ دامی ہے. یہ وہ سکول والا سسٹم نہیں ہے کہ آپ نے پڑھ لیا اس کو ڈال دو اور پھر آگے چلے جاؤ. وہ کتاب اب آگے نئی کتاب شروع ہو گئی، پچھلی کا کوئی تعلق ہی نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ کتابیں جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں آخر تک آپ کی جان نہیں چھوڑ، مطلب یہ ہے آپ کے ساتھ ٹچ رہیں گی. یہ اگر آپ نے بھلا دیں تو آگے کچھ نہیں آئے گا، ان کو اگر نہیں سمجھا تو آگے بھی کچھ سمجھ نہیں آئے گا. یہ
بعد میں کئی بار کہہ چکا ہوں، ایک بار پھر آخری سبق میں یہ میں دہرا رہا ہوں۔ ابھی ہم باب ختم کیے ہیں، ابھی مزید آگے اس کتاب کی یہ آخری لیکچر نہیں ہے، کتاب کے ابھی لیتے ہیں سبق رہتے ہیں، یہ ثلاثی مزید فی کا آخری باب تھا، اور اب اس کے بعد میں چند چیزیں جو ہیں ہمیں گے ابھی ہم اس کے بعد رباعی مجرد کے باب پڑھیں گے، رباعی مجرد کے اور رباعی فی کے ہم ابواب کو شروع کریں گے کہ رباعی کتنے باب ہیں اور رباعی مزید فی کے کتنے باب ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم اس کے بعد سے، اور پھر کچھ اہم باتیں ہوں گی جو ان کے ہم باب جب ختم ہوں گے تو کریں گے، لیکن یہ چیزیں میں آپ کو ایک بار پھر دہرا دوں، اپنے ہر باب کے ماضی کو بڑی توجہ سے دیکھنا ہے کہ ماضی کیسے بنتا ہے اور ماضی میں کون سا حرف زیادہ ہوتا ہے اور کون سا اصلی ہوتا ہے، کس ہر باب میں اپنے اپنے حساب سے ہے اور پر ہوتا ہے، اور اعراب کیا میں نے کوشش کی ہے کہ ہر باب میں آپ کو ایک ایک چیز پہ کہ میں نے کوشش کی ہے، یہ آپ بار جب دہرائیں گے اور روزانہ کی بنیاد پہ دہرائیں گے اور کئی بار دہرائیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ آپ کی زبان پر چڑھ بھی جائیں گے، کوئی ذہن میں بھی فٹ ہو جائیں گے، لفظ جو ہی سامنے آئے گا آپ اس کو پہچان لیں گے۔ ان کو اچھے ذہن نشین کریں، ان بابوں کے فائدے کیا ہیں، اب آپ کو کیا فائدہ دیں گے، اب تو سمجھیں گے یہ کوئی بوریت والا کام ہے، یہ تو ختم ہی ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ میں انشاءاللہ ابھی باب ہمارے ختم ہوں گے تو میں آپ کو اس کی افادیت پہ ایک تھوڑا سا نقشہ دوں گا، ایک تھوڑا سی نمونہ دوں گا کہ آپ اس سے سمجھیں گے کہ قرآن مجید میں انہی بابوں کے فرق سے کتنے سارے معاملات تبدیل ہوتے ہیں، انہی بابوں پر ہی ہم کئی مسائل کا اختلاف ہوتا ہے علماء ربانیین کے درمیان، علماء دین کے درمیان، وہ ساری چیزیں انہی پر ہوتی ہیں، یعنی یہ مت سمجھیں کہ یہ صرف و نواب کوئی فضول، اس کی مدد آپ کو قرآن مجید سمجھنے میں، قرآن مجید کے مطالب اور مفاہیم اور ائمہ مجتہدین کے جو بات ہیں، جو انہوں نے احکامات نکالے ہیں قرآن مجید سے اور ہمیں امت کو جو چیزیں دی ہیں، وہ اس کی تمام چیزیں ان کی سمجھ آئے گی جب چیزیں اور اس سے انشاءاللہ آپ آگے بھی خود بھی مسائل شریعہ کو حل کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیں گے۔ یہ نہایت اہم ہے، ان کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کریں، اس کو مت یہ سمجھیں کہ یہ کوئی فضول چیز ہے۔ میں نے اس سے کئی بار تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں کہ یہ عربی ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، یہ کیوں ضروری ہے، اس کے اوپر میں صرف بھائی کے پہلے لیکچروں میں اور عربی زبان کے آسان قیدوں میں بڑی گفتگو کر چکا ہوں۔ والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔